शुरू उस पाक परवरदिगार के नाम से जो दिलों के हाल जानता है, जो टूटे हुए दिलों की आह भी सुनता है, जो रात के अंधेरों में भी अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ता। अल्हम्दुलिल्लाह, हम उस रब की हम्द बयान करते हैं जो हमें ज़िंदगी देता है, सांसें देता है, उम्मीद देता है। और जब हम थक जाते हैं, जब हम दुनिया के शोर में गुम हो जाते हैं, तब वो हमें एक दरवाज़ा दिखाता है, एक ऐसा दरवाज़ा जो दिन में नहीं खुलता, जो दुनिया के हजूम में नहीं खुलता, बल्कि रात की खामोशी में खुलता है। ये वो दरवाज़ा है जिसे हम तहज्जुद कहते हैं। वो लम्हा जब सारी दुनिया सो रही होती है, मगर एक बंदा अपने रब के सामने खड़ा होता है। कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, सिर्फ बंदा और उसका रब। और यही वो लम्हा होता है जब दिल सबसे ज़्यादा सच्चा होता है, जब आँखों के आंसू सबसे ज़्यादा खालिस होते हैं, और जब दुआ सबसे ज़्यादा करीब होती है कबूलियत के। कभी गौर किया है कि अल्लाह ताला ने हमें दुआ मांगने की इजाज़त ही नहीं दी, बल्कि दावत दी है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, मुझसे दुआ मांगो मैं कबूल करूँगा। यानी हमारा रब हमें खुद बुला रहा है, हमें अपने दर पर आने की दावत दे रहा है। और जब बंदा इस दावत को कबूल करता है और रात के आखिरी पहर में उठता है, वज़ू करता है और खामोशी में सजदे में गिर जाता है, तो उस वक्त आसमानों के दरवाज़े खुल जाते हैं। इसलिए तहज्जुद सिर्फ़ एक नमाज नहीं है, ये रब से मुलाकात का वक्त है। ये वो लम्हा है जब बंदे अपने दिल की सबसे छुपी हुई बातें भी अल्लाह ताला से कह सकते हैं, अपने सबसे बड़े गम भी अल्लाह ताला के सामने रख सकते हैं, और अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश भी अल्लाह ताला से मांग सकते हैं। लेकिन एक सवाल अक्सर लोगों के दिल में होता है, तहज्जुद में आखिर क्या मांगा जाए, तहज्जुद की दुआ क्या होनी चाहिए, तहज्जुद की क्या कोई ख़ास दुआ है, और अगर तहज्जुद में दुआ मांगे तो किस तरह कबूल होगी, कैसे मांगें, क्या मांगें, और कौन सी दुआ ऐसी है जो हमारी बाकी दुआओं के लिए भी रास्ता खोल देती है। दुआ का क्या ख़ास तरीका है कि जिससे हमारी बाकी दुआएं जो अभी तक कबूल नहीं हो रही, वो भी दर्जा कबूलियत तक पहुंच जाएं। आज की इस वीडियो में हम इसी मौजू पर बात करेंगे। आज हम बात करेंगे तहज्जुद की ख़ास दुआ के बारे में। वो दुआ जो अगर दिल से मांगी जाए तो इंसान की ज़िंदगी बदल सकती है। लेकिन इससे पहले मैं ख़ास दुआ करना चाहती हूँ अपनी एक बहुत ही प्यारी व्यूअर के लिए, जो बहुत मोहब्बत से मेरी वीडियोस देखती हैं और अक्सर मुझसे दुआ करने के लिए कहती हैं। तो मुझे उम्मीद है आप सब लोग कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर कहेंगे। अगर आप कमेंट सेक्शन में आमीन नहीं कहना चाह रहे तो दिल में आमीन ज़रूर कहिएगा मेरी इस बहन के लिए। मेरी प्यारी बहन आयशा, आपने बड़ी मोहब्बत के साथ मुझसे कहा कि मैं आपके लिए दुआ करूं कि अल्लाह ताला आपका निकाह अब्दुल्ला के साथ आसान फरमा दे। तो आइए इस वीडियो में हम सब मिलकर अपनी इस बहन के लिए दुआ करते हैं। इंशाअल्लाह अगर इस रिश्ते में आयशा के लिए खैर है और इसकी दुनिया के लिए भी इस रिश्ते में खैर है और आखिरत के लिए भी, तो ऐ मेरे पाक परवरदिगार इसके दिल की इस ख्वाहिश को आसान फरमा दे। ऐ हमारे पाक परवरदिगार इनके दिलों में मोहब्बत पैदा फरमा, इनके रास्तों की रुकावटें दूर फरमा, और अगर ये रिश्ता इनके हक़ में बेहतर है तो इसे जल्दी और आसानी के साथ मुकम्मल फरमा। और अगर कहीं कोई मसला है, कोई मुश्किल है, तो बेशक तू इस बात पर कादिर है कि इस रिश्ते को खैर से भर सकता है, इस रिश्ते को खैर अता कर सकता है, और तू सब कुछ करने पर कादिर है। और अपनी ख़ास शान करीमी से इनको एक दूसरे के लिए अच्छा और बेहतर बना दे, और अपना ख़ास कुन फरमाकर इन दोनों को शादी के मुक़द्दस बंधन में बांध दे। एक बार आप सबसे फिर यही गुजारिश है कि अपनी इस बहन के लिए दिल से आमीन ज़रूर कहें, क्योंकि जब कई दिल मिलकर दुआ करते हैं तो दुआ की ताकत और भी बढ़ जाती है।
اور اگر آپ میں سے کوئی بھی چاہتا ہے کہ میں اس کے لیے بھی کسی ویڈیو میں دعا کروں، اس کے لیے خاص ویڈیو بناؤں، تو آپ ضرور کمنٹ میں لکھ دیجئے۔ انشاءاللہ میں آپ سب کے لیے بھی دعا کرنے کی کوشش کروں گی۔ یا اللہ پاک عائشہ کے لیے آسانیاں فرما، اس کی مشکلات کو دور فرما، اس کی پریشانیوں کو دور فرما، اور اپنی شان کریمی سے عائشہ اور عبداللہ کا نکاح آسان فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ آئیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ پتہ ہے اس دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی مشکل چیز ہے نا تو وہ شاید انتظار کرنا ہے، کہ جب انسان کسی چیز کا انتظار کرتا ہے، خاص طور پر تب جب دل میں کوئی خواہش ہو اور وہ پوری نہ ہو رہی ہو، کبھی نکاح کے لیے، کبھی اولاد کے لیے، کبھی رزق کے لیے، اور کبھی کسی مشکل کے ختم ہونے کے لیے، کبھی صحت کے لیے۔ بہت سے لوگ مجھ سے کہتے ہیں ہم نے بہت دعا مانگی، ہم نے بہت رو کر مانگا، ہم نے بہت صبر کیا، لیکن ہماری دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی۔ اور بعض لوگ تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ شاید ہماری دعا قبول ہو ہی نہیں رہی۔ یاد رکھیے اللہ کے ہاں کوئی دعا ضائع نہیں جاتی، کبھی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، کبھی تھوڑی دیر بعد، اور کبھی اللہ اس دعا کے بدلے کوئی بڑی مصیبت ڈال دیتا ہے۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، اللہ سن رہا ہوتا ہے، آپ کی ہر آہ، آپ کا ہر آنسو، آپ کی ہر دعا اس کے علم میں ہوتی ہے۔ اور جو لوگ مانگ مانگ کر تھک گئے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم نے بہت صبر کیا، اب مزید صبر نہیں ہوتا، ان سے میں صرف ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ صبر کبھی ضائع نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ صبر کا صلہ ضرور دیتا ہے، اور اکثر وہ صلہ انسان کی توقعات سے بھی زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ بندہ امید نہ چھوڑے، اور کبھی دل بہت زیادہ تھک جائے، اور اگر کبھی دعا مانگتے مانگتے آنکھیں بھیگ جائیں، اور اگر کبھی دل ٹوٹنے لگے، ایک کام ضرور کیجیے گا، رات کو اٹھ کر تہجد میں اللہ سے بات کیجیے گا، کیونکہ تہجد وہ دروازہ ہے جہاں سے خالی ہاتھ کوئی واپس نہیں جاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی لاڈلی عبادت ہے، اور جو بندے تہجد کی نماز پڑھتے ہیں وہ اللہ کے لاڈلے ہوتے ہیں اور بہت ہی خاص ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کی زندگی بدل گئی صرف ایک چیز کی وجہ سے، اور وہ چیز تھی تہجد۔ جب بندہ رات کے سناٹے میں اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ اب میرے پاس تیرے سوا کوئی نہیں، میں بہت تھک چکا ہوں، تو اللہ ایسے بندے کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں، اگر آپ پریشان ہیں، اگر آپ غموں میں گھرے ہوئے ہیں، اگر آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی، تو تہجد میں ضرور مانگ کر دیکھیے۔ اللہ سے بار بار مانگیں، رو رو کر مانگیں، دل سے مانگیں۔ انشاءاللہ وہ رب جو سمندر میں مچھلی کو رزق دیتا ہے، وہ رب جو اندھیری رات میں چیونٹی کی آواز بھی سن لیتا ہے، وہ رب جو مچھلی کے پیٹ میں اپنے بندے کو صحیح سلامت زندہ رکھتا ہے، وہ رب جو اپنے بندے کے لیے آگ کو بھی گلزار بنا دیتا ہے، وہ رب جو یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے طویل جدائی کاٹنے کے بعد ملا دیتا ہے، اور وہ بھی مصر کا بادشاہ بنا کر، یقیناً وہ آپ کی دعا بھی ضرور سنے گا۔ بس آپ مانگنا بند نہ کریں، کیونکہ جو بندہ مانگنا چھوڑ دیتا ہے وہ دراصل امید چھوڑ دیتا ہے، اور مومن کبھی امید نہیں چھوڑتا۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں جب رسی بہت زیادہ کھنچ جائے تو ٹوٹنے کے قریب ہوتی ہے، اور جب رات بہت زیادہ تاریک ہو جائے تو سمجھ لو کہ صبح قریب ہے۔ اسی طرح جب آزمائش بہت زیادہ سخت ہو جائے، صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگے، تو یہ زندگی کا ایک بہت بڑا راز ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک مشکل سے گزر رہا ہوتا ہے، اور پھر ایک دوسری مشکل آ جاتی ہے، پھر تیسری مشکل آ جاتی ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان کہتا ہے یا اللہ مجھ سے نہیں ہوتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اکثر قبولیت کا لمحہ اسی مقام کے بعد آتا ہے، جب آزمائشیں حد سے بڑھ جائیں، جب پریشانیاں برداشت سے باہر محسوس ہونے لگیں، جب دل بہت زیادہ تھک جائے اور آنکھیں نم ہی نم رہنے لگیں، تو سمجھ لیجئے اب آسانیاں قریب ہیں۔
جب مشکلات اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہیں تو دراصل وہ اختتام کے قریب ہوتی ہیں، اور جب صبر کی انتہا ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ خالی نہیں لوٹاتا انسان کو، تو وہ ضرور کہیں نہ کہیں سے ضرور کوئی نہ کوئی معجزہ کرتا ہے۔ جو چیزیں ہمیں ظاہری طور پر ناممکن لگتی ہیں وہ اللہ کے لیے ناممکن نہیں ہیں۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ بس جب اللہ چاہتا ہے نا تو انسان صدیوں کی مسافتیں چند لمحوں میں طے کر لیتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کے ایک کن کی دوری پر ہے آپ کی منزل۔ جب وہ کن فرماتا ہے تو ناممکن ممکن ہو جاتا ہے۔ جب وہ کن فرماتا ہے تو بیچ سمندر راستہ بنا دیتا ہے۔ اگر آج آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے بہت زیادہ دعائیں مانگ لی ہیں، بہت زیادہ صبر کر لیا اور اب مزید صبر نہیں ہو رہا، تو شاید یہی وہ لمحہ ہے جب آپ کی دعا قبول ہونے کے قریب ہے۔ شاید یہی وہ وقت ہے جب اللہ آپ کی زندگی کا باب بدلنے والا ہے۔ بس اسی لمحے میں ایک اور کام ضرور کیجیے، اللہ کا دروازہ مت چھوڑیے، اور خاص طور پر تہجد کا دروازہ مت چھوڑیے، کیونکہ تہجد وہ وقت ہے جب بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور یہی وہ وقت ہے جب دل کی گہرائی سے مانگی گئی دعا آسمانوں تک پہنچتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ تہجد میں آخر مانگا کیا جائے، کیسے دعا مانگی جائے کہ باقی تمام دعائیں بھی قبول ہو جائیں۔ ویسے تو دعا پر کوئی پابندی نہیں ہے، آپ جو چاہیں مانگ سکتے ہیں، جب چاہیں مانگ سکتے ہیں، رزق مانگ سکتے ہیں، نکاح مانگ سکتے ہیں، اولاد مانگ سکتے ہیں، صحت مانگ سکتے ہیں۔ آپ اپنی ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی ضرورت اللہ کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو اگر انسان پہلے مانگ لے تو اس کی باقی دعاؤں کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔ اور تہجد میں مانگی جانے والی سب سے خاص دعا کیا ہے؟ وہ ہے اللہ سے اپنے گناہوں کی سچی معافی مانگنا، کیونکہ گناہ اکثر ہماری دعاؤں کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اس لیے تہجد میں دل سے یہ دعا مانگیے، یا اللہ جو گناہ مجھ سے جان بوجھ کر ہوئے، جو انجانے میں ہو گئے، جو ظاہر میں ہوئے، جو چھپ کر ہوئے، اے میرے پاک پروردگار سب کو معاف فرما دے، بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے، اور میرے دل کو اپنی طرف پلٹنے والا دل بنا دے۔ اور ایک بہت ہی طاقتور تسبیح جو آپ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں، لیکن تہجد کے وقت بہت ہی زیادہ اثر رکھتی ہے یہ تسبیح، اور وہ ہے استغفر اللہ و اسألہ التوبہ۔ آپ یہ تسبیح دل سے پڑھیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے کچھ ایسے دعا مانگیں کہ یا اللہ پاک میرے وہ گناہ بخش دے جن کی وجہ سے میری یہ دعا قبول نہیں ہو رہی۔ جو بھی آپ کی دعا ہے سچے دل سے مانگیے، تو میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ کی دعا بہت جلد قبول ہوگی انشاءاللہ۔ میں نے خود آزمایا ہے اس تسبیح کو، اور میری دعا تو اسی دن قبول ہو جاتی ہے۔ میں نے ایک بار نہیں کئی بار یہ تسبیح پڑھی ہے اور میری دعائیں قبول ہوئی ہیں۔ جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ صرف معافی نہیں کرتا بلکہ نئی رحمتوں کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ اسی لیے تہجد میں ایک اور بہت اہم دعا مانگیے، یا اللہ مجھے اپنے بندوں کے حقوق ادا کرنے والا بنا دے، کیونکہ بعض اوقات ہم اللہ سے تو معافی مانگ لیتے ہیں لیکن اس کے بندوں کے حق ادا نہیں کرتے، اور جب تک بندہ حقوق العباد ادا نہ کرے گا تو اس کے دل کو سکون نہیں ملے گا۔ لہٰذا تہجد میں یہ دعا بھی مانگیے، یا اللہ اگر میں نے کسی کا دل دکھایا ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، کسی کا حق مارا ہے، تو مجھے ہمت دے کہ میں ان کے حقوق ادا کر سکوں۔ جب انسان گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور حقوق العباد ادا کرنے کی نیت کرتا ہے، سچی نیت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی باقی دعاؤں کے راستے بھی آسان کر دیتا ہے، اور یہی ہے تہجد کی خاص دعا کا راز۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے قریب کرنے کے لیے کئی راستے عطا کیے ہیں، اور ان میں سے سب سے بڑا اور روشن راستہ ہے نماز۔ نماز وہ عبادت ہے جو بندے کو دن میں کئی مرتبہ
اپنے رب کے در پر لے آتی ہے، اور اس لیے اسلام میں 5 وقت کی نمازیں فرض کی گئی۔ ان نمازوں کے بارے میں اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات میں بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان ملتا ہے کہ نماز مومن کے لیے اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ یعنی جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو صرف الفاظ ادا نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ وہ اپنے رب کے قریب ہو رہا ہوتا ہے۔ سوچئے، دن میں 5 مرتبہ اللہ ہمیں بلا رہا ہوتا ہے، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں اور عشاء میں۔ ہر نماز انسان کو دنیا کی مصروفیات سے نکال کر کچھ لمحوں کے لیے اپنے رب کے سامنے کھڑا کر دیتی ہے، اور جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو دراصل وہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ 5 فرض نمازوں کے بعد ایک اور نماز ہے جس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، وہ نماز ہے نماز تہجد۔ یہ نماز فرض نہیں ہے، لیکن اس کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ اولیاء خدا اور اہل بیت علیہم السلام اس کو کبھی ترک نہیں کرتے تھے، کیونکہ تہجد وہ نماز ہے جو بندہ صرف اللہ کے لیے پڑھتا ہے۔ دن کی نمازوں میں کبھی ہم جلدی میں ہوتے ہیں، کبھی ذہن میں دنیا کے مسائل ہوتے ہیں، کبھی لوگوں کی آوازیں، کبھی کاموں کی فکر، لیکن تہجد ایک بالکل مختلف لمحہ ہے۔ رات کی خاموشی، ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، گھر کے کمرے خاموش ہوتے ہیں، شہر کی آوازیں مدھم ہو چکی ہوتی ہیں، اور اس وقت ایک بندہ اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس لمحے میں نہ کوئی دنیا کی مصروفیت ہوتی ہے، نہ کوئی شور، صرف ایک بندہ ہوتا ہے اور اس کا رب، ایک کہنے والا اور ایک سننے والا۔ اور سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اسی وقت اللہ اپنے بندوں کو پکار رہا ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت بندوں کو آواز دیتی ہے، کیا کوئی ہے جو مجھ سے مانگے کہ میں اسے عطا کروں؟ کیا کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے میں اسے بخش دوں؟ سوچئے، یہ کتنا عظیم لمحہ ہے۔ اللہ خود بندوں کو بلا رہا ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے، مانگو میں دوں گا۔ تہجد صرف نماز نہیں ہے، یہ اللہ کے خاص قرب کا راستہ ہے، اور جس شخص کو اللہ تہجد کے لیے منتخب کر لے اس سے زیادہ خوش نصیب شاید ہی کوئی ہو، کیونکہ ہر انسان تہجد کے لیے نہیں اٹھتا۔ بہت سے لوگ چاہتے ہیں لیکن اٹھ نہیں پاتے، لیکن جب اللہ کسی بندے کو جگہ دیتا ہے تو دراصل وہ اسے اپنے قریب بلا رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اگر کبھی آپ کو رات کے آخری حصے میں موقع ملے، آپ کی آنکھ کھل جائے، تو فوراً یہ مت سوچیے کہ ابھی سونا ہے، بلکہ فوراً اٹھ جائیے اور دل میں یہ سوچیے، شاید اللہ مجھے بلا رہا ہے، بلکہ یقیناً بلا رہا ہے۔ میرا رب چاہتا ہے کہ میں اس سے بات کروں، اس کے سامنے اپنے دل کی بات رکھوں اور اس سے اپنی دعائیں مانگوں۔ جس کو تہجد نصیب ہو جائے وہ واقعی خوش نصیب ہے، کیونکہ یہ وہ لمحہ ہے جہاں دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں، جہاں آنسو رحمت میں بدل جاتے ہیں، اور جہاں ایک بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اگر آج آپ بہت زیادہ پریشان حال ہیں، اگر آج آپ کا دل بہت دکھی ہے، اگر آپ کسی ایسی مشکل میں ہیں جس کا حل آپ کو کہیں نظر نہیں آ رہا، اگر آپ اللہ سے کوئی دعا مانگ رہے ہیں لیکن ابھی تک وہ دعا قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، اگر آپ نے بہت ساری ویڈیوز دیکھ لی ہیں، بہت سے وظیفے کر لی ہیں، بہت زیادہ دعائیں مانگ لی ہیں، لیکن دل اب بھی بے چین ہے، تو میں آپ سے صرف ایک گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ ایک بار تہجد پڑھ کر دیکھیے، بس ایک بار دل سے، اخلاص سے رات کی خاموشی میں اٹھ کر اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھیے۔ یقیناً جو سکون آپ کو تہجد میں ملے گا وہ شاید آپ کو کہیں اور نہ ملے، کیونکہ تہجد صرف ایک نماز نہیں ہے، یہ دل کا بوجھ ہلکا کرنے کا وقت ہے، یہ آنسوؤں کو رحمت میں بدلنے کا وقت ہے، یہ اپنے رب سے دل کی بات کرنے کا وقت ہے۔ اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھتے دیکھتے یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو آئیے آخر میں ہم سب مل کر ایک اجتماعی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس دعا پر دل سے آمین ضرور کہیے گا، کیا پتہ ان دعاؤں میں سے کوئی ایک دعا آپ کی زندگی کے لیے بھی قبولیت کا دروازہ بن جائے۔ اور اگر آپ کے دل میں بھی کوئی خاص دعا ہے، کوئی خاص خواہش ہے، کوئی پریشانی ہے تو اسے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھ دیجئے، انشاءاللہ ہم سب مل کر ایک دوسرے کے لیے بھی دعا کریں گے۔ تو آئیے ہم دعا شروع کرتے ہیں۔ یا اللہ، سب سے پہلے ہم دعا کرتے ہیں اپنی پیاری بہن عائشہ کے لیے کہ یا رب العالمین عائشہ کا نکاح عبداللہ کے ساتھ ممکن بنا دے، اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما، اور اس کے لیے اس نکاح میں، اس مقدس بندھن میں خیر پیدا فرما دے، برکت پیدا فرما دے۔ جو بھی
इस वीडियो को देख रहा है या सुन रहा है, उसके दिल की हर जायज़ दुआ कबूल फरमा। बेशक तो दुआओं को सुनने वाला है, कबूल करने वाला है। या अल्लाह, जो परेशान है उसकी परेशानियां दूर फरमा दे, जो गमगीन है उसके दिल को सुकून अता फरमा, जो बीमार हैं उन्हें सेहत आजिला व कामला अता फरमा दे। जो कोई मोमिन कर्ज में डूबा हुआ है उसे कर्ज से निजात अता फरमा। जो रिज़्क की तंगी में है उसके रिज़्क के दरवाज़े खोल दे। जो बेरोज़गार है उसे बेहतरीन रिज़्क अता फरमा। या अल्लाह, जो निकाह की ख्वाहिश रखता है उसके लिए बेहतरीन और आसान रिश्ता अता फरमा। जो औलाद की नेमत का इंतज़ार कर रहा है उसे नेक और सालेह औलाद अता फरमा। या अल्लाह, जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए परेशान हैं उनकी परेशानियाँ दूर फरमा दे। जो बहनें अपने घरों के लिए दुआ मांग रही हैं उनके घरों में मोहब्बत और सुकून अता फरमा दे। जिनके घर नहीं बस पा रहे, या अल्लाह पाक उनके घरों को अपनी शान करीमी से शाद व आबाद फरमा दे। या अल्लाह, जो लोग बार बार दुआ मांग कर थक चुके हैं उनकी दुआओं की कबूलियत के लम्हों को करीब फरमा दे। या अल्लाह, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं से दरगुजर फरमा और हमें अपनी रहमत के साए में जगह अता फरमा। या अल्लाह, हम सब को तहज्जुद की तौफ़ीक अता फरमा और हमें अपने ख़ास बंदों में शामिल फरमा। या अल्लाह, हम सब को अपना कुर्ब अता फरमा। या अल्लाह पाक, हमारी दुआओं को अपनी शान करीमी से, अपनी ख़ास शान करीमी से, अपनी बारगाह अज़ीम में कबूल फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।